औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो इन निशानियों के तनाजुर में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अब ये सारी निशानियां फिरौन की कौम देख रही है। उन्होंने असा और यद बैज़ा भी देखा है अपनी आंखों से। दूसरी तरफ जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनको अल्लाह ताला ने ऐसी कोई हिस्सी मौजज़ा अता नहीं फरमाया। लेकिन अहले मक्का क्या जिद लगा के बैठे हैं कि आप हमें इस तरह की कोई निशानी दिखा दें, कोई हिस्सी मौजज़ा दिखा दें तो हम ईमान ले आएंगे। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि लोग मुजजात को देखकर ईमान ले ही आए। ये जरूरी नहीं है। तो इसलिए कुरान में जो हम सूरह अल-अनआम में भी मजमून पढ़कर आए हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं ये सिर्फ बहाने बनाते हैं, इनका ईमान लाने का कोई इरादा नहीं है। तो वो चीज अब यहाँ से वाज़ेह हो रही है। सो अब आगे चलते हैं आयत नंबर 134 की तरफ। वलम्मा वक़अ अलैहिमुर रिज्ज़ु क़ालू या मूसा उदउ लना रब्बक बिमा आहिदा इंदक। और जब वाक़या हुआ इन पर अजाब तो कहने लगे, ए मूसा, हमारे लिए अपने रब से दुआ कर बवजह उस अहद के जो तेरे पास है। ला इन कशफ्त अन्ना रिज्जा लनुमिनन्न लका वलनुरसिलन्न माका बनी इसराइल। अलबत्ता अगर हटा दे हमसे ये अजाब तो हम जरूर तुझ पर ईमान ले आएंगे और जरूर भेज देंगे तेरे साथ बनी इसराइल। तो जैसा कि ऊपर अल्लाह ताला ने बताया कि सारे अजाब साथ साथ नहीं आए थे, बल्कि इनको दरमियान में एक गैप भी मिलता था। जब एक अजाब चल रहा होता था तो ये लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते थे और उनसे कहते थे कि अपने रब से दुआ कीजिए उस वादे की बिना पर जो उसने आपसे किया। ये वादा कौन सा है, ये अहद कौन सा है? ये अहद है अल्लाह का रसूल होने का अहद। तो दुआ करें कि हमसे ये अजाब दूर हो जाए और साथ में वादा भी करते कि हम ईमान भी लाएंगे और बनी इसराइल को आपके साथ जाने भी देंगे। तो ये तो गैप की बात थी कि गैप में ये इस तरह से रिफ्लेक्ट किया करते थे कुछ लोग, और गैप आता ही इसी वजह से था कि इनको रिफ्लेक्शन का या फिर सोचने की मोहलत मिल जाए। और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है क्योंकि आए हैं तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शायद ये थोड़े से ढीले भी पड़ गए हैं। एक और मैं आपको चीज यहाँ पे नोट करवाऊंगी जो आज हम डिस्कस तो नहीं करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह आगे जाके जरूर डिस्कस होगी। इन्होंने कहा हमारे लिए अपने रब से दुआ कीजिए, उदउ लना रब्बक। हमारे लिए अपने रब से दुआ कीजिए, ये बात आपने ना याद रखनी है, क्योंकि बनी इसराइल का जब जब बारी आएगी तो ये अल्फाज हमें वहां पे भी नजर आते हैं। आयत नंबर 135 जो है वो अभी आप देखिए आगे वाली। फलम्मा, फिर जब कशफना अन्हुमुर रिज्सु इला अजलिन अजलिन हुम बालिगू इदा हुम यनकुसून। फिर जब हम हटा देते इनसे अजाब को एक वक्त तक कि वो जिस मुद्दत को वो पहुंचने ही वाले थे, तो यकयक वो अहद को तोड़ डालते। अब इस बारे में काफी रवायात हैं जो तारीख तबरी में भी मौजूद हैं और तफसीर तबरी में भी। इनमें से एक रवायत जो है वो सईद बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु से है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में आए तो उन्होंने उससे मुतालबा किया कि मेरे साथ बनी इसराइल को भेज दो। उसने इनकार कर दिया तो अल्लाह ने इन पर तूफान भेजा, यानी सख्त बारिश हुई। जब ये बारिश तवील अरसे तक बरसती रही तो ये लोग डर गए कि शायद ये कोई अजाब हो। तो अहले फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज की कि आप अपने खुदा के सामने सवाल करें कि वो इस बारिश को बंद कर दे। अगर वो बंद हो जाए तो हम तुम पर ईमान लाएंगे और तुम्हारे साथ बनी इसराइल को भेज देंगे। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, लेकिन वो ईमान ना लाए और ना ही बनी इसराइल को आपके साथ भेजा। तो इस साल इनके यहाँ फसलें, फल और चारा इस कदर हुआ कि इससे कबल नहीं हुआ था। तो उन्होंने कहा यही तो हमारी तमन्ना थी। अब देखिए वो पिछली वाली आयत में हमने क्या पढ़ा था कि जब उनके ऊपर कोई बुरा वक्त आता तो कहते ये तो मूसा अलैहिस्सलाम और उसके साथियों की नहुसत की वजह से है, और जब अच्छा वक्त आता तो कहते ये तो हमारा ही हक है। अब ये सारी चीजें ना आपको नजर आएंगी इसके अंदर। और दूसरी बात यह है कि जब एक अल्लाह ताला आजमाइश यानी मुसीबत के साथ जब मुब्तला कर रहे हैं इनको, तो उसके बाद दूसरा अच्छा टाइम भी आ रहा है इनके ऊपर। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं। तो अम, तो फिर क्या हुआ, तो अल्लाह ताला ने इन पर टिड्डी दल भेज दिए। तो टिड्डी दल ने घास को साफ कर दिया। जब उन्होंने ये मंजर देखा तो जान गए कि ये तो फसलों को भी नहीं छोड़ेगी। फिर उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ की, अर्ज की कि अब ये बला से निजात मिल जाए तो हम जरूर ईमान ले आएंगे और बनी इसराइल को आपके साथ भेज देंगे। अल्लाह ताला ने टिड्डी दल को भी खत्म कर दिया। ये लोग फिर अपने वादे से फिर गए। उन्होंने फसल काटी और घरों में डाल दी। इस पर अल्लाह ताला ने सुरसुरियां भेज दी। अब फसल चूंकि घर में पड़ी है ना, दाने वगैरह अब स्टोर हुए हैं। चुनाचे इनमें से एक शख्स 10 पैमाने दाने लेकर चक्की पर जाता। जब वापस होता तो वो सिर्फ 3 पैमाने होता, यानी इस सुरसुरियां इतनी जल्दी जल्दी काम करी थी। फिर उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से दरखास्त की कि "ऐ मूसा, अल्लाह से दरखास्त करें कि अगर वो इन सुरसुरियों को खत्म कर दे तो हम" वही वाले 2 वादे कि हम आप पे ईमान ले आएंगे
اور بنی اسرائیل کو بھی آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو یہ عذاب بھی ٹل گیا، مگر پھر وعدہ خلافی۔ پھر یوں ہوا کہ حضرت موسیٰ فرعون کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے مینڈک کی آواز سنی۔ حضرت موسیٰ نے فرعون سے کہا کہ تم اور تمہاری قوم کو اس سے تکلیف پہنچنے والی ہے۔ فرعون نے کہا یہ مینڈک کیا سازش کر سکتے ہیں؟ شام ہونے سے پہلے اس قدر مینڈک امڑ آئے کہ کوئی بات کرتا تو منہ سے مینڈک گرتا۔ اب پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ دعا کریں کہ آپ کا رب یہ تکلیف ہم سے دور ہٹا دے، اور پھر وہی وعدوں کا یقین دلایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب بھی دور کر دیا، لیکن وہ پھر ایمان نہ لائے اور نہ ہی بنی اسرائیل کو بھیجا۔ اب اللہ نے ان پر خون بھیج دیا، ان کی نہروں میں، کنوؤں میں، برتنوں میں تازہ بتازہ خون تھا۔ لوگوں نے فرعون سے شکایت کی کہ اب تو آزمائش کی حد ہو چکی ہے، اب تو ہمارے پاس پینے کو پانی بھی نہیں ہے۔ تو فرعون نے جواب دیا کہ موسیٰ نے جادو کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہم پر جادو کہاں سے ہوا؟ ہمارے برتنوں میں جو پانی تھا وہ بھی تازہ خون ہے، یعنی گھروں میں جو برتنوں کے اندر پانی رکھا ہوا تھا وہ بھی خون بن چکا ہے۔ اب پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف درخواست لے کر گئے، وہی والے وعدے دہرائے، لیکن جب کام ہو گیا تو پھر وعدہ خلافی کی۔ تو اس روایت سے ہمیں اللہ کی سنت معلوم ہوتی ہے کہ وہ مشکلات سے بھی آزماتا ہے اور آسانی سے بھی۔ آپ دیکھیں ہمیں دونوں فیزز یہاں پر نظر آئے ہیں۔ تو یہاں سے یوں لگتا ہے کہ قوم تو پھر کچھ نہ کچھ ڈھیلی پڑ گئی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی تھی، لیکن وہ مانتے نہیں تھے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو، یعنی کہ بات وہ فرعون ہی کی مانتے تھے۔ بالکل ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کی مثال جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ ان کی قوم بھی اسی طرح سے ہی کرتی تھی کہ وہ بات ابراہیم علیہ السلام نے جب بت بت سارے توڑ دیے تھے نا بت بت خانے میں، اور پھر کہا تھا کہ لوگوں نے کہا کہ ابراہیم آپ نے یہ بت توڑے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا نا کہ انہوں نے کیونکہ ایک بت چھوڑ دیا تھا نا بڑے والا، اور اس کے ہاتھ میں کلہڑا پکڑا دیا تھا، انہوں نے کہا نہیں بلکہ اس نے توڑا ہوگا نا، اس سے پوچھو۔ تو لوگ نا تھوڑی دیر کے لیے چونک گئے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کا بت کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اس کے بعد وہ واپس یعنی تھوڑی دیر کے لیے پلٹے ہیں اپنی فطرت کی طرف، تھوڑی ان کو اندر سے آواز آئی اس کی طرف، انہوں نے متوجہ ہوئے وہ، لیکن بعد میں ساتھ ہی پلٹ گئے۔ تو یہ بھی یہی والا حال ہے، حکومتی نظریہ ہی عوام کا نظریہ تھا، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب حکومت بزور طاقت اپنا نظریہ منواتی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ تکبر کی بھی انتہا ہو گئی، وعدہ خلافی کی بھی انتہا ہو گئی۔ اللہ نے یہ والے وارننگ سائن بھیج کے بھی قوم فرعون کو آزما لیا۔ بالکل وہی بات جو پچھلی دفعہ میں نے آپ کو الیکٹرولسس کے حوالے سے کی تھی کہ پوری آیونائزیشن ہو چکی ہے اب، یعنی کہ لسی کو بلو کے اس میں سے پورا مکھن نکال لیا گیا ہے، جتنے اور معلوم ہو گیا کہ کتنے لوگ ایمان لانے والے تھے اور کتنے لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ تو اس کے بعد اب کیا رہ گیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، اب تو عذاب ہی آنا رہ گیا تھا۔ سو آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 135 میں، سوری 136 ہے یہ۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، پس انتقام لیا ہم نے ان سے اور غرق کر دیا ہم نے انہیں سمندر میں، بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ اس سے غفلت برتتے تھے۔ تو اب اللہ کی سنت کے مطابق وہ انجام آ گیا، فرعون اور اس کے ساتھیوں سے اللہ تعالیٰ نے ان جرائم کا انتقام لے لیا جن پر اتمام حجت کے باوجود وہ جمے رہے تھے۔ اور وجہ کیا بتاتا ہے اللہ تعالیٰ؟ آیات کا انکار اور غفلت۔ تو جو لفظ آیا نا کانو یہاں پہ، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، کانو کا مطلب ہے وہ ہمیشہ سے ہی غفلت میں تھے، ان کو غفلت سے جگانے کی کوشش کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، پھر بھی انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا اور دیکھنے کے باوجود اسی غفلت پہ اڑے رہے، بلکہ کبر تک بات پہنچ گئی، اور جب بات کبر تک پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد پھر دلوں پہ ٹھپا لگ جاتا ہے، یہ ہم بات پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ 137 دیکھ لیتے ہیں جو کہ ہماری آج کے لیسن کی لاسٹ آیا ہے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور وارث بنا دیا ہم نے ان لوگوں کو جو زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، زمین کے مشرقوں کا اور اس کے مغربوں کا، وہ جس میں ہم نے برکت عطا کی تھی۔ تو اب ایک اور منظر ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ لے کر آئے ہیں کہ کمزور اور دبا کر رکھنے والی قوم کو اللہ نے زمین کے مشرقوں اور مغربوں کا وارث بنا دیا، یعنی بنی اسرائیل جو فرعون کے تسلط میں ایک بڑے جیل خانے کی کے اندر رہ رہے تھے اور ظلم و ستم کی چکی کے پاٹوں میں پس رہے تھے، ان کی حالت کو اللہ تعالیٰ نے بدل دیا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کا جب دور آیا اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا تو بہت بڑی بڑی سلطنتیں ان کو عطا ہوئیں، اس لیے مشارق اور مغارب کے الفاظ آئے ہیں۔ اور یہ جو سرزمین فلسطین تھی، یہ مصر کی زمین نہیں تھی، یہاں پہ مصر میں نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بسایا تھا، ارض فلسطین کے لیے قرآن میں یہ برکت کا لفظ آتا ہے، یہاں پہ نا بارک نفیہا،
تو سورہ بنی اسرائیل میں یہ الفاظ فلسطین کے لیے اس طرح سے آئے ہیں کہ بارکنا حولہا، فلسطین کہہ لیں یا ارض شام کہہ لیں، بات ایک ہی ہے، کیونکہ اس وقت جو شام تھا اس کے اندر فلسطین بھی شامل تھا، جو موجودہ فلسطین ہے، اور لبنان بھی تھا، یہ جو اردن ہے یہ علاقہ بھی شامل تھا اس کے اندر، اور شام تھا ہی، جو ابھی شام ہے وہ بھی تھا اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے بھی بابرکت کہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ سینکڑوں انبیاء کا مسکن بھی رہی ہے اور مدفن بھی رہی ہے، بہت سارے انبیاء یہاں پہ دفن ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے، آپ کو یاد ہے ان سے کیا کہا تھا آیت نمبر 128 میں؟ ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، یورثها من یشاء من عبادی، وہ وارث بناتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے۔ تو تاریخی اعتبار سے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات تو مل گئی تھی، مگر ارض فلسطین کے وارث یہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوئے۔ اس کی تفصیلات ہم المائدہ میں پڑھ کے آئے ہیں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں نے تمہارے لیے یہ زمین لکھ دی ہے، لیکن تمہیں جنگ کر کے حاصل کرنی ہوگی۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم تو وہاں پہ جنگ نہیں کریں گے کیونکہ وہاں کے لوگ بہت جبار ہیں، موسیٰ تم جاؤ، تم لڑو، اور تمہارا خدا، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ تو کیا ہوا تھا، 40 سال تک یہ زمین ان کے حرام کر دی گئی تھی، اور پھر 40 سال یہ صحرائے تی میں بھٹکتے رہے، خانہ بدوشی ان کو جھیلنی پڑی۔ تو اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، وہ لوگ بھی فوت ہو گئے جو ہجرت کر کے آئے تھے۔ نئی نسل پیدا ہوئی، پھر نئی نسل نے، جو نئے نبی تھے حضرت یوشع ابن نون، پھر ان کی قیادت میں جنگ کی، اور پھر انہوں نے فلسطین کو فتح کیا۔ یہ ڈیٹیلز ہم المائدہ میں پڑھ کے آئے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت میں دیکھیے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي اسرائیل، اور پوری ہو گئی آپ کے رب کی بھلائی والی بات بنی اسرائیل کے لیے، بِمَا صَبَرُوا، بوجہ اس کے کہ انہوں نے صبر کیا۔ تو اب کون سے کلمات ہیں، خوبصورت کلمات جو جو پورے ہوئے ہیں، یہ وہی والے کلمات ہیں جو ابھی ہم پڑھ کے ہیں۔ عسیٰ ربکم، امید ہے کہ تمہارا رب، ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون، تو امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین کا خلیفہ بنائے گا، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو۔ مگر یہ الفاظ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہے تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ الفاظ تو آپ کے رب کے تھے، کیا مطلب ہوا؟ رسول وہی بات کہتا ہے جو اس کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول کی ایک ایک بات کی کتنی اہمیت ہے۔ اور یہ کیوں وعدہ پورا ہوا بنی اسرائیل کے حق میں؟ ان کے صبر کی وجہ سے، بیما صبر، جس کا ذکر 128 میں گزرا ہے، جہاں پہ کہا گیا تھا کہ اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ وہ جو بات ہوئی تھی زمین اللہ کی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور برباد کر دیا ہم نے جو فرعون بناتا تھا اور جو اس کی قوم کے لوگ بناتے تھے، اور جو کچھ بھی وہ چڑھاتے تھے یا بلند کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کی سلطنت کو بالکل کرش کر دیا۔ دو الفاظ یہاں پہ ہیں، یسناؤ، اور ایک آخری لفظ ہے یارشون۔ یسناؤ سے مراد ان کی تعمیرات ہو سکتی ہیں، جو کہ ان کا ایک امتیازی نشان تھا، اور آج بھی اس کے کھنڈرات موجود ہیں۔ یہ احرام مصر کے بارے میں مطلب اس وقت تو یہی بات کی جاتی تھی کہ احرام مصر فرعون نے بنایا ہے، لیکن یہ فرعون سے پہلے کے بنے ہوئے ہیں۔ فرعونیوں نے بھی اسی طرح کے سٹرکچرز بنائے تھے خود، تو وہ سٹرکچر جو ہیں ان کے اب کھنڈرات موجود ہیں ابھی بھی۔ لیکن پیرامڈز کے بارے میں، جو پیرامڈ آف گیزا ہے اور باقی پیرامڈز بھی جو دو تین نظر آتی ہیں مصر کے بالکل ٹائٹل پیج پہ، وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فرعون نے نہیں بنائے تھے، ان کو اسی طرح سے وہ ملے تھے، ہاں انہوں نے اس کو استعمال ضرور کیا۔ یارشون سے مراد یہ عرش سے ہے، اس سے مراد بادشاہ کا تخت بھی ہو سکتا ہے، اور یا پھر اس سے مراد ایگریکلچر فارمنگ بھی ہو سکتی ہے، بلند عمارتیں بھی ہو سکتی ہیں جو وہ بنایا کرتے تھے۔ اور کیونکہ معروشات ایک لفظ ہم پڑھ کے آئے ہیں سورۃ الانعام میں، جہاں پہ یہ بیلوں کے لیے لفظ آیا تھا کہ وہ چڑھائی جاتی ہیں، کیونکہ وہ کمزور ہوتی ہیں اور خود سے اپنے آپ کو سپورٹ نہیں کرتی، اس لیے ان کو چھتریوں پہ چڑھایا جاتا ہے۔ تو کیونکہ وہ ایگریکلچرل لینڈ ہے، اس وجہ سے وہ تعلق بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو چیزیں ان کا ترہ امتیاز تھیں، جن کی موجودگی میں ان کے کبر میں اضافہ ہوا، سب اللہ تعالیٰ نے برباد کر دی۔ اور ایک اور بات دوبارہ سے فریش کر لیتے ہیں، جو آیت نمبر 129 میں ہم نے پڑھی تھی کہ قریب ہے کہ تمہارا دشمن تمہیں ہلاک کر دے اور تمہیں زمین کا جانشین بنائے یا خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیا کرتے ہو۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے تو بنی اسرائیل کو بنا دیا ہے نا زمین کا وارث، کہ اب یہ کیا کرتے ہیں۔ تو یہاں سے نا اب مطلب وہ کہتے ہیں کہ کیمرہ کٹ ہو کے بنی اسرائیل پر مرکوز ہوگا، پہلے فرعون اور اس کے درباریوں پر تھا۔ اور میں نے جو انٹروڈکشن میں آپ کو ایک اور بات بتائی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو جد و جہد ہے اس کے دو فیزز ہیں، ایک فرعون کے ساتھ ہے اور ایک بنی اسرائیل کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پہ فرعون والا فیز تو ختم ہو گیا، آگے جا کے ہم دیکھیں گے
انشاءاللہ اگلی کلاس سے دیکھیں گے کہ جو فرعون جو بنی اسرائیل کے ساتھ ان کا فیز ہے وہ کیسا گزرا. تو ہمارا لیسن آج کا یہیں تک تھا. سبحانک اللہ و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.